الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ بٹن لگا دیں لائٹ یہ ہاں جی اور جن کو جو پنکھا وغیرہ چاہیے ہوں تو لگا لیں ضرورت کے تحت جیسے ضرورت ہو لگا لیں پیچھے بھی ہیں جن کو جو ضرورت ہو اپنی ضرورت کے حساب سے لگا لیں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات
दोहरा रहे हैं, कई बातें पढ़ी। तकरीबन ये सूरह यूसुफ का दूसरा सफ़ा चल रहा है, और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि खुदा के नबियों में हज़रत यूसुफ एक ऐसे नबी गुज़रे हैं कि जिनके वाक़यात को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक में एक ही सूरत में जमा फरमाया है और बयान फरमाया है। बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात कुरान में हैं, लेकिन जा बजा हैं, कुछ पहले पारे में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ आखिर में, कुछ दरमियान में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने एक ही जगह जमा किया। बहरहाल ये सूरह यूसुफ का दूसरा सफ़ा चल रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला तकमील की तौफीक बख्शें। हम यहाँ तक पहुँचे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में कि बेटे आए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये बात लेकर कि आप इन्हें हमारे साथ क्यों नहीं जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि क्यों नहीं जाने देते, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तो अपने गम का इजहार फरमाया, अपने उस मोहब्बत का इजहार फरमाया अपने अल्फाज में जो हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ से थी, और दूसरा ये भी इरशाद फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मैं डरता हूँ कि तुम लोग अपने मशगले में मशगूल हो जाओ, मेरे यूसुफ से गाफिल हो जाओ और कहीं इनको भेड़िया न खा जाए। गुज़श्ता दर्स तकरीबन हमने यहाँ पर रोक दिया था वक्त ख़त्म होने की वजह से। अब भी वक्त चूँकि थोड़ा है, चंद एक बातें पढ़ पाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दें, तौफीक दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यूसुफ को भेड़िया खा जाए और तुम लोग इनसे गाफिल हो जाओ, उन्होंने जब अपने वालिद का जवाब सुना, उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है अजीब बात है, जो बात पैगंबर ने फरमाई थी उसकी बिना ख्वाब हो या तजर्बा या दोनों, जिसकी कुछ ना कुछ वजाहत मैंने गुज़श्ता दर्स में कर दी थी, उन्होंने हज़रत याकूब के अल्फाज से ही बहाना बनाया आगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम डरते हैं। वो कहने लगे अब्बा अकालहुज़्ज़िबु, अगर हमारी मौजूदगी में इनको भेड़िया खा जाए, वनहनु उस्बा, जबकि हम एक पूरी जमात, एक पूरा एक जत्था वहां मौजूद हो, और उसके बावजूद भेड़िया हमारे छोटे भाई को खा जाए या ले जाए, इन्ना इज़ल लखासिरून, तो गोया फिर हमने तो सब कुछ गंवा दिया। तो क्या है हमारे ये डेल डोले, हमारी ये जमात किस काम की कि हम 10 होके अपने एक भाई की हिफाजत न कर सकें? ये कैसी बात है? क़ालू लइन अक़लहुज़्ज़िबु व नहनु उस्बा, हमारी पूरी जमात के होते हुए हमारे छोटे भाई को भेड़िया खा जाए या उठाकर ले जाए और हम मौजूद भी हों 10 के 10, इन्ना इज़ल लखासिरून, तो फिर तो गोया हमने सब कुछ गंवा दिया। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब बात उनकी यहां तक पहुंची, इतनी जिद, इतने इतना इसरार जब हजरत याकूब ने देखा और हजरत यूसुफ की तबीयत को भी देखा कि माइल हो रहा है, तो इजाजत
دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی اجازت دے دی، کیونکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کا جو دل ہے نا وہ اس سے پہلے مرحلے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا ان سے، اور ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر کا دل اتنا کنجن ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کے پاس کوئی شخص جھوٹ بولے نا، پیغمبر کو بو محسوس ہونے لگتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا، اپنی طرف سے کوشش کی حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے رجحان کو بھی حضرت یعقوب نے محسوس کیا کہ جانا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا وہ جب لے کر چلے میرے یوسف کو، یہ جو ضمیر ہے حضرت یوسف کی طرف لوٹ رہی، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب ان کو لے کر چلے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب دروازے تک آئے چھوڑنے کے لیے، اس لیے کہ جب اس زمانے میں کوئی لوگ اگر سیر و تفریح کے لیے جنگلوں کی طرف نکلتے تھے تو وہ ہفتہ 15 دن مہینہ نہیں آتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دہلیز تک آئے گھر کی ان کو چھوڑنے کے لیے، تو اب خود رک گئے کیونکہ بچوں نے جانا تھا، حضرت یعقوب نے تو نہیں جانا تھا۔ اب وہ جب چلے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے دیکھا بھائی والد دیکھ رہے ہیں، جیسے بھی دیکھا کہ والد کی نظر ہم پر ہی ہے، اور علماء کی عبارات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب عجب عالم میں تھے اور حضرت یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ جب تلک حضرت یوسف آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، حضرت یعقوب دہلیز سے گئے نہیں، دیکھتے رہے۔ اور دیکھیں ایک بات تو ہو رہی ہے نا، ویسے جو کہہ دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے علم غیب، عالم الغیب، یہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ ہی جانتے تھے کہ اب جو یوسف گئے ہیں تو اب سینکڑوں برس لگیں گے باپ اور بیٹے کو ملنے میں، یہ تو اللہ جانتے تھے۔ حضرت یعقوب کا دل بھی ایک عجب کیفیت میں تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، لے کے چلے۔ صاحب قصص الانبیاء نے جو نقش کھینچا ہے، چل دیے تو ایک نے محسوس کیا کہ حضرت یعقوب ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، تو پاس بیٹھتا ہے حضرت یوسف کے اور باپ کو دکھانے، باپ کو جتانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ چل کیوں رہے ہیں، میرے کندھوں پہ آ جاؤ، اور حضرت یوسف کو کندھوں پر اٹھا لیتا ہے صرف والد کو متاثر کرنے کا، اور چل دیتا ہے۔ اور دوسرے بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یوسف کے تو جان نثار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب لے چلے۔ اچھا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں چلتے چلتے جب ایک نے پلٹ کر دیکھا تو اب حضرت یعقوب نظر نہیں آ رہے، اب نظروں سے اوجھل ہو گئے، فاصلہ اتنا ہو گیا، اور حضرت یعقوب بھی پھر چلے گئے کہ اب تو وہ نظر نہیں آ رہے، فاصلہ آ گیا، درمیان میں کوئی آڑ آ گئی۔ اب جو دیکھا تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو جس نے یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہیں سے اٹھایا پھینکا نیچے، جس کو دکھانے کے لیے اٹھایا تھا وہ تو اب دیکھ نہیں رہے۔
گرے حضرت یوسف، بتا اٹھو چلو، پہلے مرحلے پہ تو اتنا ہی کہا چل پڑ۔ اب چلتے چلتے چونکہ علماء نے لکھا حضرت یوسف کی عمر تھی چھوٹی، یہ تھے بڑے ڈھیل ڈول طاقت والے، اب یہ جب ان کی ظاہر رفتار اور تھی، حضرت یوسف کی رفتار تو بچپن والی تھی نا، اب وہ جب آگے بڑھے ذرا سا بھی فاصلہ آیا نا تو ایک رک گیا، رکا، اب حضرت یوسف جیسے قریب ہوئے تو پلٹ کے جو دینا تھپڑ لگایا حضرت یوسف کو، حضرت یوسف جا گرے، کہنے لگا کہ چلا نہیں جاتا تم سے۔ اچھا پھر جو دوسرے نے مارا تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ پاؤں پر چوٹ آئی حضرت یوسف کو، تو حضرت یوسف کی زبان سے نکلا کہ کیوں مار رہے ہو مجھے، تو آخر میرے بھائی ہو، مجھے تو اپنا قصور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پتہ ہے صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ان میں سے جس نے تھپڑ مارا تھا نا وہ کہتا اچھا ابھی ہمیں بھائی بناتے ہو، اب ہمارا بھائی چارہ یاد آ رہا ہے، وہ خواب بھول گئے ہو، وہ چاند، وہ ستارے، وہ سورج جو تجھے سجدے کر رہے تھے ان کو بلاؤ تجھے سجدے کریں، تجھے سنبھالے، کہاں ہیں وہ تجھے؟ آگے چلو، آگے چلا ہے۔ اچھا قصہ مختصر یہ کہ چلتے چلتے وہ جگہ آئی کہ جو جسے کہا جاتا ہے نا، اپنا آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، کنواں غیابت الجب، قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا، جتنی ضرورت ہوتی ہے قرآن اتنا بیان کر دیتا ہے۔ باقی کتابوں میں یہ تفصیلات ملتی ہے کہ یہ جو کنواں تھا جس کے پاس وہ حضرت یوسف کو لے کر گئے تھے، یہ کنواں ان علماء نے لکھا ہے کہ اردن، شام اور مصر، یہ تین لفظ ملتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ اس پٹری میں آتا تھا۔ جس وادی میں یہ کنواں تھا اسے پرانی کتابوں سے اس کا نام پتہ چلتا ہے دوتن۔ کیا؟ دوتن، دال واو تے نون، دوتن۔ اور وہی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اسے غالباً اردن کے بادشاہ نے اس زمانے میں یہاں بنوایا تھا، یہاں آبادی نہیں تھی۔ یہ بنوانے کا اس بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پانی ہوگا تو یہاں آبادی ہو سکتی ہے، لوگ آباد ہو جائیں۔ اور جب انہوں نے بنوایا تھا، واللہ عالم بحقیقت الحال، ہر بات کی تو تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن ان حضرات نے لکھا ہے پرانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بنایا تھا اس کو اوپر سے انہوں نے لکھا تھا بالکل، اس کا منہ نا بالکل چھوٹا سا، بس آپ ایسا سمجھیں کہ بوکا اندر چلا جائے آسانی کے ساتھ، منہ بہت چھوٹا رکھا۔ لیکن آگے لکھا ہے صاحب قصص الانبیاء نے کہ یہ اندر سے بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا، اتنا بڑا تھا کہ اندر باقاعدہ ایک لکڑی لگائی گئی تھی، اس کو ضرورت کے تحت کہ اگر کبھی پانی نیچے چلا جائے تو اس زمانے کے لوگ اس کے اندر اتر کر اس لکڑی پر کھڑے ہو کر اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ اوپر سے بس ایسے ہی تھا جیسے بوکا اندر جائے، لیکن اندر سے بہت وسیع تھا، اس کنویں پر لے کر آئے۔ اور بھی بڑے، جیسے غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں اس مرحلے پر بڑی عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ قرآن کریم تو ان کو بیان نہیں کرتا، نہ ہی احادیث طیبہ سے وہ پتہ چلتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانے کتنی سچی ہیں کتنی برعکس ہیں، اور میرے حال میں ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کنویں کے پاس لے کر آئے اپنے بھائی کو، لے کر آئے، رسی سے باندھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مار بھی رہے ہیں، باندھ بھی رہے ہیں، لیکن جب رسی سے باندھنے لگے تو سب سے پہلے قمیص کو اتارا، کیونکہ یہ ان کو چاہیے تھی۔ کیوں چاہیے تھی؟ بولو، نہیں پتا؟ یار آپ لوگوں نے حضرت یوسف کا واقعہ بھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے یار۔ حضرت یوسف کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے انبیاء میں، لیکن آپ لوگ تو اصل میں سنتے ہیں نا سریلی تقریریں، بس سور سن لی، بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت ہو گیا تو یوسف زلیخا کا قصہ سن لیا بس۔ علماء مفسرین نے بڑی عجب بحث کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عمود اس واقعے کا حضرت یوسف کی قمیض ہے، تو کیا یہ مطلقاً ایک قمیض تھی پیغمبر کی یا یہ کوئی خاص قمیض تھی؟ بہرحال اب اتنی بڑا باریکیوں میں نہ ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور میرے حال میں نہ ہی آپ کو جانے کی ضرورت ہے، بس موٹی سی باتیں سن لیں۔
علماء نے لکھا ہے کمیز کی چونکہ ان کو ضرورت تھی، انہوں نے حضرت یوسف سے کمیز کو اتارا، رسی باندھی. اچھا آپ شاید حیران ہوں گے، ایک عالم ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے لکھا ہے ایک حوالے سے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو بوکے میں بچھایا اور اتارا کنویں میں تاکہ حضرت یوسف کو چوٹ نہ لگے. لیکن شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے بڑی عجب بات حرم میں فرمایا مجھے اس عبارت کا آج تک سمجھ میں نہیں آیا، آج تک مجھے یہ عبارت سمجھ میں نہیں، کیونکہ جو مارنے کے لیے تیار تھے، گمانے کے لیے تیار تھے، ان کو کون سی ہمدردی تھی کہ وہ بوکے میں بٹھائیں گے کہ یوسف کو چوٹ نہ لگے؟ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ بولو. ان کو کیا لگے؟ سیدھی بات یہ ہے جو محققین نے فیصلہ کیا، کوئی بوکا ووکا نہیں، سیدھا رسی سے باندھا اور نیچے ڈالا. اچھا اور یہ بھی شاید آپ سوچیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ ہمدردی ہو کہ رسی میں ڈالا ہو کہ تھوڑا، نہ. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسی سے باندھ کر جو پیغمبر کو اس کنویں کے اندر ڈالا ہے، اب وہ جیسے ہی رسی نیچے گئی ہے نا، آدھے جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یوسف آدھے میں پہنچ گیا تو رسی کو کاٹ دیا. جیسے ہی کاٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے تو رسی کے سہارے تھے نا، اب رسی کٹی تو اب نیچے کی طرف تیز ہوئے گرنے کے لیے. تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علماء نے، پرانے اکابرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے جبریل اب تمہاری جانے کی ضرورت ہے، نیچے پر بچھاؤ، میرے یوسف تیرے پر اتریں گے. اب حضرت یوسف جو آئے تو حضرت جبریل نے تھام لیا، تھام کے آرام سے اس لکڑی پر رکھ دیا تاکہ پیغمبر کو چوٹ نہ. اللہ تعالیٰ کچھ آنچ تو نہیں آنے دے رہے تھے یوسف پر. اچھا اب یہ جب ڈالا تو اب یہ اوپر کھڑے تھے تو کہنے لگے آپس میں کہ دیکھو تھوڑا انتظار کرتے ہیں. فوراً واپس نہیں ہوئے کہ انتظار کریں گے کئی دن تک. دو صورتیں ہیں، یا تو کوئی اندر موذی چیز ہوگی وہ ڈس لے گی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے کوئی قافلہ گزرے اٹھا کے لے جائے اور وہ لے جائے اپنی منزل، تب بھی ہم نشچنت ہو جائیں گے. یہ نہ ہو کہ مطلب یہاں سے بھی بچ کر نکل آئے، کوئی پانی کے سارے باہر نکل آئے واپس لے آئے، یا قافلے والے ادھر کے بجائے ادھر سے آتے ہوئے ادھر لے آئے، تو ہمارا مقصد تو سارا یہ جو کچھ ہم نے کیا وہ تو سب ضائع ہو جائے. اس لیے ہم چند دن یہیں رہیں گے. اور یہی وہ مرحلہ ہے جس پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس زمانے میں جو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے وہ مہینہ 15 دن بعد لوٹتے تھے. انہوں نے وہ تو اصل تو لائے تھے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے، وہ انہوں نے پورا کیا. اور دوسرا یہ کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ ہمارے والد سے دور ہو جائیں، اس لیے انہوں نے فوراً پلٹنا مناسب نہیں سمجھا، چند روز وہیں رہے، ادھر ادھر ہو گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو اندر ہوئے تو اب ظاہر ہے کنواں ہے، اور بعض اکابر نے فرمایا ہے، اگرچہ کچھ علماء نے ہندسے کے طور پر اس لفظ سے اختلاف بھی کیا ہے علمی، لیکن بعض اکابر نے فرمایا کہ ہماری تحقیق تو یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر یہی 7 سال تھی. بعض نے تھوڑی زیادہ لکھی ہے. بہرحال جو بھی ہو، ایک چھوٹی عمر تھی حضرت یوسف کی، اور اللہ ذو جلال والاکرام نے جبریل امین کے سنگ، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی کہ میرے یوسف کو چوٹ نہ آئے. بس وہاں بٹھا دو، بیٹھ گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن گزر گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب وہ چونکہ تنہائی کا موقع تھا اور پھر بچپن ہے اور پھر کنواں ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اندر سے علماء نے لکھا وہ بہت بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا اندر سے. اب وہاں لکڑی پر بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف پر وحی کی. اچھا ابھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو وحی کی ہے اللہ نے، یہ کون سی وحی تھی؟ ابھی تو حضرت یوسف پر نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. تو بعض اکابر نے تو فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے جب وحی کر، اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہ وحی تھی، بالکل وحی تھی، لیکن یہ جیسے وحی نبوت کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یہ وہ نہیں تھی، بلکہ یہ ویسی وحی تھی جیسے اللہ نے دریا کے موقع پر حضرت موسیٰ کی والدہ پر کی تھی.
ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کوئی نبیہ تو نہیں تھی، لیکن وہی ہوئی، حضرت یوسف پر بھی وہی ہوئی کنویں میں، لیکن ابھی تک نبوت کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، تو وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کہا یوسف گھبراؤ نہیں، یہاں آپ آئے ہو، ہماری حکمتیں ہیں، ابھی آپ اس لکڑی پر بیٹھے ہو، ایک وقت آئے گا ہم جانتے ہیں آپ مصر کے سنگھاسن پر بیٹھیں گے اور یہ آپ کے پاس سوالی بن کر آئیں گے، آپ انہیں جان لیں گے، یہ آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہ آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو یہ نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ ہمارے یوسف ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو خیر انشاءاللہ جب اللہ نے زندگی دی تو ہم اپنے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو پڑھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں پر آئے تو اللہ نے وحی نازل فرما کر اپنے پیغمبر کو تسلی دی۔ اچھا، اب حضرت یوسف کے ساتھ باقی کیا ہوا وہ سننے سے پہلے سنیں، جس کو اللہ نے ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ قمیض لی نا یوسف کی، ادھر لوٹ، لیکن قرآن کی تو شان ہے، قرآن تقدم تاخر کو نہیں دیکھتا۔ یہ صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب تفصیل لکھی ہے، آپ کو سناؤں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کے اوپر سے گزر جائے گی، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے چھوڑیں، بس لفظ سنیں۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ جب وہاں ڈالے تو واپس آئے کہاں؟ اپنے والد کے پاس۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے، اللہ نے فرمایا روتے ہوئے آئے۔ پتہ ہے آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین نے کہیں آپس میں سوال کیا کہ رات کو کیوں آئے تھے، دن کو آ جاتے؟ تو بعض اکابر ہمارے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں بات یہ تھے تو جھوٹے رونے والے، بناوٹی، ان کو پتا تھا ہمارا رونا جھوٹا ہے، دن کا اجالا تو ہمارے جھوٹ کو کوئی زیادہ ہی روشن کر دے گا، چلے رات ہے، وہ دور کو بجلیوں کا تو تھا نہیں کہ اتنا اجالا ہوا، رات کا پردہ کچھ نہ کچھ ہمارے جھوٹ پہ آ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اب آئے نا اب قرآن میں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں یا ابانا، یہ انداز دیکھو، اے ہمارے ابا، پھر انداز دیکھو، ایک دفعہ لینے آئے تھے تب بھی یا ابانا، اب کنویں میں پھینک آئے تب بھی یا ابانا، اور قرآن کہتا ہے آئے ہیں رات کے، وہ روتے ہوئے آئے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، سناؤں آپ کو، آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے، اسلام کی کیا تاریخ ہے، سچ سے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کبھی پڑھیں اسلام کی تاریخ میں، آج قاضی کا لفظ تھوڑا اجنبی ہو گیا ہے، قاضی کی جگہ جج زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں قاضی ہوا کرتے تھے، اسلام کی تاریخ میں ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح، کبھی آپ علماء سے پوچھیں، انہوں نے بڑی عمر پائی، تقریباً 110 سال، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کا دور بھی پایا، حضور کا دور بھی پایا، لیکن حضور کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر حضور ایمان لے آئے تھے حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بڑا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہے نا، حضرت اویس کرنی کا، انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کے رخ انور کی زیارت نہیں کی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ قاضی شریح کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا اتفاق سے، بلکہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری کی ایک کتاب ہے سیرت تابعین، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ اگر قاضی شریح چند دن پہلے مدینہ منورہ آ جاتے تو حضور کی زیارت ہو جاتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اچھا، قاضی شریح نے، آپ جو بات کر رہا تھا، زیادہ تفصیلات کا تو موقع نہیں، قاضی رہے حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں،
حضرت معاویہ کے دور میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا حجاج بن یوسف کے زمانے میں خود استعفیٰ دیا کہ اب میرا جسم ساتھ چھوڑ رہا ہے. بات جو ان کی سنا رہا تھا، ایک دفعہ بیٹھے تھے، قاضی شریح کی بات مجھے یاد کہاں سے آئی ہے. آپ کہیں گے بے ربط باتیں، نہیں، مجھے یاد کہاں سے آئی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک عورت آئی، وہ رو رو کے نڈال، وہ بیچاری تو ایسا لگے دیکھنے والا کہ گئی. قاضی شریح نے خیر بیٹھے رہے. اس نے اپنی بات سنائی، ایسے سنائی جیسے کوئی فریاد ہوتی ہے. وہ آپ کو تو یاد ہوگا، مجھ سے بہتر تیرے در پہ آیا ہوں، کچھ لے کے جاؤں گا. اب وہ قاضی شریح نے خیر ساری بات سنی ان کی. ساری بات سننے کے بعد وہ جو پاس صاحب بیٹھے رہے تھے وہ تو نڈھال ہو گئے بیچارے. قاضی شریح کو کہنے لگے کہ قاضی صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ابھی فیصلہ کرو ان کے حق میں. یہ بیچاری تو مظلومہ، ظلم کی ماری ہوئی، ظالموں کو سزا دیجیے آپ. یہی کچھ میڈیا کہیں آج کل تو نہیں کر رہا ہے، بولو. اور وہی صاحب والا کام کہیں آپ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں. ذرا سمجھا کریے، انسان تاریخ کے آئینے میں ہی سنور سکتا ہے. اب وہ جب قاضی صاحب نے ان کی بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. فرمانے لگے کہ محترم آپ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں صرف ان محترمہ کے آنسو اور رونا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ روئے تو حضرت یوسف کے بھائی بھی بہت ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا صرف رونا تو کوئی دلیل نہیں. اگر رونا ہی دلیل ہے تو قرآن سورہ یوسف میں کہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس آ کے تھوڑا روئے تھے، وہ ان کا رونا سچا تھا. فرمایا یہ کوئی اصول یا دلیل نہیں ہے رونا اور آنسو اور چیخنا پٹانا. میں صرف اس کا نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ میں فریقین کا موقف نہ سنوں. سمجھ آئی؟ تو قاضی شریح تھے نا. آپ تو حیران ہوں گے، وقت نہیں ہے. ایک فیصلہ حضرت عمر کی موجودگی میں قاضی شریح نے کیا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ یہاں سے کہ یہ آئے والد کے پاس رونے تو مجھے قاضی شریح یاد آ گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. بس ایک علمی بات تھی، سنا دی. ناراض تو نہیں؟ اور بولو یاد رکھیں گے. یاد اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ لیں.